अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जो युती इताअत करता है और रसूला रसूल की फ़क़त तो बिला शक व शुबा अतोआ उसने इताअत की अल्लाह की। जो नबी की इताअत करता है उसने बेशक अल्लाह की इताअत की, क्योंकि दोनों में फ़र्क नहीं है ना। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम उसी बात का हुक्म देते हैं जिसका हुक्म उन्हें अल्लाह की तरफ से मिलता है, और वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर ज़िंदगी गुजारते हैं जिस पर अल्लाह रब्बे करीम हमें गुजारते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल हर फेल की पैरवी अल्लाह के इरशादात की पैरवी। तो अगर हम अल्लाह की इताअत करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, क्योंकि अल्लाह करीम खुद हमारे माबैन नहीं आ सकते, है ना। तो अल्लाह ने फिर अपना मर्जी और मंशा बताने के लिए अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भेजे, यानी इंसानों में से वो लोग चुने जिन पर अल्लाह ने बराह रास्त पैगाम भेजा कि इस तरह की जिंदगी गुजारो, मैं इस तरह तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो उन मुंतखब शुदगान ही की पैरवी का नाम अल्लाह की पैरवी। तो लिहाजा जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने गोया बराह रास्त अल्लाह की इताअत की, क्योंकि अल्लाह के अहकामात यही हैं जो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और अफ़आल में मिलते हैं। तो फिर कोई रास्ता नहीं है ना। वमन, और जो तवल्ला मुंह मोड़ जाए, फमा तो नहीं अरसलना का हमने भेजा तुझको अलैहिम इन पर हफीजा निगरान बनाकर, मुहाफिज बनाकर। अगर कोई मुंह फेर लेता है आपकी इताअत से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जिम्मा नहीं है, हमने आपको इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। निगरान कौन होता है? जो हुक्म मनवाता है ना। अच्छा, यहीं से ये बात भी ड्राइव आउट हुई कि निगरान वो होता है जो हुक्म अपना नाफिज करता है, और अगर सबऑर्डिनेट जो है वो इताअत से रुके तो वो सख्ती भी कर सकता है ना। तो वालिदैन निगरान है तो बच्चों पर उन्हें हुक्म मनवाना ही है। शोहर बीवियों पर निगरान है तो जहां वो हुक्म अदूली करे वो डांट डपट या सख्ती भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना अक्सर कि भाई कोई आपकी बीवी पर्दा नहीं करती तो कहते हैं असी कह देता है, अगो उन्हां दी मर्जी है। भाई आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, शोहर नमाजी है, आप कहते हैं भाई आपकी बीवी नहीं पढ़ती, आपकी बच्चियां नहीं पढ़ती, असी कह देने पढ़न ना पढ़न उन्हां दी मर्जी है। लेकिन जहां खुद ब खुद ये मफहूम आ रहा है ना कि अल्लाह कह रहे हैं आपने उन पर सख्ती नहीं करनी, उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। जो ईमान ले आएंगे वो नाफरमानी करेंगे तो उन पर डांट डपट होगी, उन पर सख्ती होगी, क्योंकि वो उम्मत में आ गए ना। और जो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे और मुंह फेर रहे हैं तो उन पर हमें, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपको उन पर सख्ती करने की जरूरत नहीं, अपना फैसला खुद करें। तो जो सही मानों में निगरान होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कमजोर लोगों को भी हुक्मन लेकर चलना, क्योंकि कुछ लोगों में फितरतन कमजोरी होती है। तो फिर शोहर या वालिद या भाई ये कहकर जान नहीं बचा सकते कि हमने तो कहा था, इन्होंने बात नहीं मानी। अपने सब ऑर्डिनेट्स को हुक्मन भी कानून पर चलाया जाता है, आपकी हुकूमत ही नहीं चलाती। पुलिस महकमा जो है पुलिस का किस लिए है? लोगों को हुक्मन कवानीन पर अमल कराने के लिए, क्योंकि बाज लोग सरकश होते हैं, बाज लोग कमजोर होते हैं, बाज लोग ला इल्म होते हैं। क्यों ट्रैफिक कांस्टेबल खड़े किए जाते हैं? लोगों को वॉच करने के लिए कि वो लाजमन चले असूलों पर, और अगर असूलों की खिलाफ वर्जी करे तो उन्हें फाइन किया जाए। तो इसी तरह जो घर का निगरान है उसका भी जिम्मा है, जहां तक मुमकिन हो गलत होने से रोके। ये नहीं कि आप अब डंडे जूते मारेंगे, लेकिन जहां तक मुमकिन हो रोके। एक नॉर्मल सख्ती भी आप करें जैसे दुनिया के मामलात में करते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी का बच्चा सिगरेट पीने लग जाए तो सख्ती करेगा ना उसकी सेहत के लिए। तो अगर बच्चा नमाज छोड़ने लग जाए तो वो भी सख्ती करें, उतनी सख्ती तो करें जितनी आप स्कूल की तालीम छोड़ने पर करेंगे। अगर कोई बच्चा कहे मैंने स्कूल नहीं जाना तो क्या कुछ करेंगे आप? समझाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, खर्चा बंद कर देंगे, करेंगे ना सारा कुछ, बोलचाल बंद कर देंगे, चाचे को बुला लेंगे तुम आकर समझाओ, मामू को बुला लेंगे तुम आकर समझाओ, क्योंकि वैल्यू है ना इसकी हमारी नजरों में। तो अगर नमाज पढ़ना छोड़ दे तो हमें कोई फिक्र ही नहीं होती, हम आराम से बैठे रहते।
تو نگرانی کے فرائض میں ہے کہ کسی حد تک کھینچنا بھی بوقت ضرورت، کیونکہ نگران نے سب کو لے کر چلنا. رائی کہا گیا نا، رائی. تو رائی کیا ہوتا ہے؟ چرواہا. تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ سب کو اکٹھے لے کر چلتا ہے. اب جو اڑیل ہو جاتا ہے جانور، پھر اس کو ایک دو ڈنڈے بھی مار دیتا ہے. تو چلانا ہے سب کو. اب یہاں اللہ کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں جس نے دین قبول نہیں کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا پسند نہیں کرتا، مرضی اس کی چھوڑ دے. اس کو فائدہ بتا دیا میں نے، نقصان بتا دیا میں نے. کتنا طویل خطبہ چلا نا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. بنیادی طور پر آیت نمبر 58 سے جو پورا خطبہ شروع ہوا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور کوئی راستہ نہیں. اب اگر کوئی اس راستے کو چھوڑتا ہے اور کسی اور راستے پر چلتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا. چھوڑے انہیں ان کے حال پر. جو نہیں چلنا چاہتا اس پر ٹائم ویسٹ مت کرے، بلکہ کس پر محنت کرے؟ جو چلنا چاہتا. آج بھی یہی اصول ہے کہ نہیں ہے، یا کہ ختم ہو گیا؟ ہم دین کی طرف انوائٹ کرتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا. تو جو نہیں آتا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے، کوشش کریں گے. جیسے بچہ پڑھا لکھا ہے اور وہ دلائی سے بحث کرتا ہے تو اس کے سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے، اسے دینے کی کوشش کریں گے. اپنے سے بہتر کسی اہل علم سے ملوائیں گے. اور اگر علمی مسئلہ نہیں ہے، ضد کا مسئلہ ہے، ہٹ دھرمی ہے، تو پھر دعا کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، قائل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اسے مار پیٹ کے، ڈنڈے مار کے سنت رسول پر عمل کروا لیں؟ اپنے بچے کو تو چلے آپ تھوڑا بہت ڈپٹ سکتے ہیں نا، وہ بھی ایک حد ہے. نارمل جیسے آپ اور معاملوں میں ایک حد تک دیکھتے ہیں پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو دین میں جہاں تک بچے کو آپ سمجھا سکیں تھوڑی پیار سے، تھوڑی سختی سے آپ کر لیں گے. لیکن اگر وہ بالکل ہی ہٹ جائے تو پھر اس کے لیے بھی دعا ہی کریں گے، کیونکہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک انڈیویجول پرسنالٹی بن جاتے ہیں، ان کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو معاشرے کے لوگ، جیسے ہمارا محلہ ہے، ہم یہاں اتنے عرصے سے اللہ کے فضل سے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ آئے کچھ نہیں آئے. جو نہیں آئے ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، بار بار بلاغ کریں. کیا ہم ان کے گھروں میں بم دھماکے کر سکتے؟ تو جب نہیں کر سکتے تو پھر یہ سارا جو ٹیررزم کا سیٹ اپ ہے اس کی کوئی بنیاد نکلتی ہے اسلام میں سے؟ اسلام میں سے نہیں نکلتی، نہیں نکلتی. لا اکراہ فی الدین ہر ایک چیز کو مریا میٹ کر دیتا ہے. اسی سے آپ دیکھیے کہ یہ مذہب کے نام پر صرف مذہب کو بدنام کرنے کے لیے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مذہب کا کوئی کام نہیں کر رہے. وہ اگلے دن ایک بہن پوچھ رہی تھی نا، آج آئی نہیں ہے، رابعہ، کہ یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں تو کیا ان میں شامل ہونے والا شہید ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ رب کریم نے کب اور کہاں کہا کہ جو دین کو نہ مانے جا کر اس کو قتل کر دو؟ وہ تو صرف ایک صورت ہے جب وہ جنگ ہو ان کے ساتھ. تو جنگ کے قوانین تو اور ہیں، وہ تو آپ نے پڑھے ہیں، آل عمران میں بھی کچھ پڑھے ہیں، کچھ جو ہے بقرہ میں پڑھے ہیں. تفصیل ان کی زیادہ آئے گی توبہ میں. تو اللہ رب کریم نے بقرہ میں کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ قتل کر دو جہاں ان کو پاؤ دوران جنگ. لیکن عام حالت میں دین کی وجہ سے ہمیں کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اجازت ہے، کیونکہ دین اختیار کا معاملہ ہے. ہم بلاغ کے پابند ہیں. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ ان پر نگران نہیں بنائے گئے. بعض ترجمہ میں آپ کو لفظ ملے گا تھانے دار، آپ ان پر تھانے دار نہیں بنائے گئے. بعض میں آپ کو ملتا ہے آپ ان پر وکیل نہیں بنائے گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلاغ کا ذمہ دار بنایا، مجبور کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. تو ہم دلیل سے قائل کریں، دعا سے قائل کریں، محبت سے قائل کریں، نصیحت کو بدل بدل کر پیش کریں کہ چلو کسی طرح بات دل میں اتر جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں. لیکن جبر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور جبر کی انتہا ہے کسی کی جان لے لینا. صرف جنگ وہ واحد صورت ہے جس میں ہم پھر مخالف کو قتل کر سکتے ہیں. تو وہ تو جنگ کے احکامات ہے نا، وہ تو جنگ کی صورت ہے. تو یہ جتنا بھی سیٹ اپ ہے ٹیررزم کا، اس کی اسلام میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. حالانکہ پوری دنیا میں اس وقت ٹیررزم اسلام کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے، لیکن یہ سب ایک سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کی. اسلام میں ٹیررزم کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں. جی ابھی آپ نے کہا کہ جب اسلام قبول جو کرنا امت میں آ جائے تو ان پر وہ سختی سے مراد یہ بھی نہیں ہے جو مسلمان ہے اور وہ دین پر نہیں چلتا تو پھر حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے.
یعنی وہ نماز نہیں پڑھتا تو حاکم وقت اسے قید میں ڈال سکتا ہے، اور قید میں یعنی علماء اس پر مقرر کر دیے جائیں گے جو اس کو نماز وغیرہ کا اہمیت بتائے، اس کی اخلاقی تربیت کرے۔ قید سے مراد یہ نہیں کہ کال کوٹری میں ڈال دینا، اصلاح خانہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر اس کو رکھا جائے نیک لوگوں کی صحبت میں، اس کو پابند کر دیا جائے، اس کو دنیا سے الگ کر دیا جائے، نظر بند جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی اصلاح کی جائے۔ تو یعنی اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا نا کہ کوئی بے نمازی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بعد ازاں فقہا کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ اگر کوئی بالکل بے نمازی ہو جائے تو کیا کیا جائے، تو فقہا نے متفق رائے ہو کر کہا کہ اسے لوگوں سے الگ کر دیا جائے، ایک بات، تاکہ وہ باقی لوگوں کو خراب نہ کرے، اور دوسرا اس پر نگران مقرر کیے جائیں جو اس کی دینی تربیت کرے۔ تو ظاہر وہ نگران دینی عالم ہی ہوں گے نا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اصلاح خانے میں رکھا جائے، اور جب وہ عادی ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو حکومت پھر اس پہ سختی کرے گی، اس سے زکوٰۃ وصول کرے گی۔ جب وہ مسلمان ہونا کلیم کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اگر کوئی رمضان کا روزہ ویسے نہیں رکھ رہا، ان کو کہتا ہے جی میں بیمار ہوں یا یہ ہے وہ ہے، اس سے باز پرست نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کہے میں مانتا نہیں ہوں کہ رمضان کے روزے ہیں فرض، پھر اس پر حکومت سختی کرے گی، ٹھیک ہے، وہ سختی بھی ہم ذاتی نہیں کریں گے۔ اگر ہمارا کوئی بچہ ہے اور وہ جیسے نماز نہیں پڑھتا تو بچوں پہ جیسے تھوڑی سختی کی جاتی ہے، وہ تو ایک نارمل بات ہے، وہ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ، تھوڑی سختی عادت ڈالنے کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ یا اگر بچہ روزہ نہیں رکھتا، آپ نے روزہ رکھوایا، اس نے بعد میں توڑ دیا، آپ نے دیکھ لیا، تو آپ اس پہ جیسے نارمل تھوڑی سختی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا فرد ہے تو اس کے خلاف ہم ڈنڈے اٹھا کر نہیں پڑ جائیں گے۔ ہاں، ہم میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسلامی عدالت کو اطلاع دے دیں کہ یہ بندہ اس غلطی یا جرم کا مرتکب ہوا، پھر عدالت تحقیق کرے گی۔ اگر کوئی ذاتی طور پر روزے چھوڑ رہا ہے تو بھی عدالت بیچ میں دخل اندازی نہیں کرے گی، وہ اس کا مسئلہ۔ ہاں، اگر وہ انکار کرتا ہے کہ فرض ہے ہی نہیں رمضان کے روزے، پھر عدالت اس کے ساتھ حجت کرے گی۔ اور یہ سارے کام حکومت کے، عدالت کے ہیں، آپ کے میرے نہیں ہیں۔ اس پر فقہا مقرر کرے گی جو اس کو سمجھائیں گے، اس کو دلیل دیں گے تاکہ اس کو سمجھ آ سکے۔ ہو سکتا ہے وہ لا علم ہو۔ اسی طرح پھر باقی چیزیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو قانون ہاتھ میں لینا فخر سمجھتے ہیں، اگر کسی پہ ایسا مسئلہ بن جائے تو وہیں پہ کہتے ہیں فیصلہ کھڑے کھڑے کرتے ہیں، مار داڑ کر۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم سب دین، اپنا منمانا دین ایک دوسرے پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین جبر سے قائم نہیں ہوگا۔ اور یہ جو رجحان ہے ہمارے یہاں کہ جیسے کوئی رفع الیدین کر کے پڑھ رہا ہے یا نہیں کر کے پڑھ رہا تو اس کے پیچھے پڑ جانا، ویسے عام طور پر جو رفع الیدین کر کے پڑھے اسی کے پیچھے پڑتے ہیں لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نا، یہ شدت پسندی ہے۔ اگر آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تو آپ کی مرضی، اگلے کو اپنے طریقے پر کام کرنے دیں، آپ بلاغ کریں، دلیل پہنچا دیں، بس۔ آپ نے اس شدت پسندی سے بچنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ گروہ بندیاں شدت پسندی کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں، انتہا پسندی کی وجہ سے، ورنہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ ان کی بنیاد پر گروہ بندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ صرف انتہا پسندی، شدت پسندی، ورنہ ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا بھی کوئی مسئلہ ہے جس پر گروہ الگ کر لیے جائیں، آمین کہنا اونچی یا نہ کہنا بھی کوئی مسئلہ ہے جس پر گروہ بنا لیے جائیں۔ لیکن چونکہ مزاجوں میں شدت پسندی ہے، اعتدال نہیں ہے، اسی لیے برداشت نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعتن، اطاعت، وہ کہتے ہیں ہم اطیع ہوئے، ہم اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا، پھر جب برزوا، نکلتے ہیں، من عندک، تیرے پاس سے، بیتا، رات کے اوقات میں، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیرہ، سوائے، الذی، اس چیز کے جو تقولو، تم کہتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، پھر جب آپ کے پاس سے وہ لوگ نکلتے ہیں تو رات کے اوقات میں ان کا گروہ جو ہے جمع ہوتے ہیں، اور ان کے مابین سب باتیں ہوتی ہیں سوائے اس کے جو آپ نے کہی ہو۔ یعنی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت ظاہر کرتے ہیں، منافقت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت ظاہر کرتے ہیں، ہم مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مطیع ہیں، اور بظاہر بڑی سرگرمی اور گرم جوشی دکھاتے ہیں۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر جب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو راتوں کی تنہائیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں منافق، اور اس وقت بیٹھ کر جو مشورے کرتے ہیں وہ ان باتوں کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، جو مسلمانوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا اس کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے منافقت کا اصل چہرہ۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی کی بات سے کوئی اختلاف رائے ہو تو اس کو ظاہر کریں، گھریلو زندگی میں بھی اپنی صحیح رائے دیں، اور اگر کسی سبب سے آپ صحیح رائے نہیں دے سکتے تو جھوٹی ہاں میں ہاں مت ملائیں، کہ سامنے بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملانا اور بعد میں بیٹھ کر کہنا دیکھیا کی کہہ رہا سی، یہ منافقت کی ہی ایک شکل ہے۔ یہاں خاص طور پر دین کے معاملے میں بحث ہو رہی ہے، مگر دنیا کے معاملے میں جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا تو پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہم دین کے معاملے میں بھی کرنے لگتے ہیں۔ کوئی گھٹیا سے گھٹیا یا خراب سے خراب بات دین کے بارے میں کہتا ہے، ہم ساری ہلا کر کہتے ہیں جی بالکل جی بالکل، جب اٹھ کر چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں دیکھو کیسی باتیں کر رہا تھا۔ اور جب کوئی کہتا ہے کہ تم نے اس کو کیوں نہیں کہا تو لو چھوڑو میں نے لڑائی ڈالنی تھی، اس طرح کا ہمارا بیہیویئر ہے نا۔ تو یہ منافقت کے مختلف لیولز ہے، یہ تو خیر بہت بڑا لیول ہے نا، یہ تو ہے دین کی صحیح بات کو سننا اور اس وقت ہاں میں ہاں ملانا، اور ضروری نہیں کہ وہ خالص دینی نوعیت کا مسئلہ ہو، وہ مسلمان جمعیت کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے کوئی جنگ کی پالیسی ڈسکس ہو رہی کہ بھئی دشمنوں کا خطرہ ہے تو یوں کر لیتے ہیں یا یوں کر لیتے ہیں، یا کوئی مالیاتی مسئلہ درپیش ہے اس پر بحث کی جا رہی ہے۔ فرض کریں بجلی کا مسئلہ ہے، مسلمان بیٹھے، مسلم حکومت ہو اور مسلمان بیٹھے ڈسکس کریں کہ ہم یوں حل کرتے ہیں یوں حل کرتے ہیں، تو اس وقت تو ان کی ہر رائے کے اندر جو ہے یس کرنا کہ بالکل صحیح، اور بعد میں جا کر ایسی سازش کرنا کہ جو ڈیم بن رہا ہے وہ رک جائے، علاقائی جھگڑے شروع ہو جائیں۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کالا باغ ڈیم حکومت ہر دفعہ بنوانا چاہتی ہے، اور پھر جو بیچ کے سردار وغیرہ ہیں وہ قبائلی جھگڑے پیدا کرا کر فلاپ کرا دیتے۔ یہی بات یہاں ڈسکس ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یوں یا یوں اس ایشو کو ہینڈل کریں گے، اس وقت کہتے ہیں بالکل آپ جو کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور راتوں کو اپنے گھروں میں اکٹھے ہو کر آپ کے بنائے ہوئے پلان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ منافق تھے۔ کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ مسلمان۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دی؟ قتل کیا؟ کیونکہ اللہ رب کریم نے کہا ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا۔ دیکھیں مسلمانوں کی جمعیت کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کو قتل کرا دیتے نا، آج ہر بندہ دوسرے کو مار رہا ہوتا منافق قرار دیتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے جانتے تھے مگر کسی کو سزا نہیں۔ عبداللہ بن ابی کے متعلق کوئی شک تھا کہ وہ منافق ہے؟ تبوک سے واپسی پر تو اس کے متعلق سورہ منافقون اتر آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے قتل نہیں کروایا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک صاحب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایمان نہیں ٹھہرتا، ادھر سے آتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی اور ان کے لیے دعائیں خیر فرمائی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، مجھے آپ ابھی جب میں آیا تو آپ مجھے برے معلوم ہو رہے تھے، اور اب مجھے آپ سے زیادہ کوئی دنیا میں محبوب محسوس نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سارے منافقوں کے نام بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمیں مت بتاؤ، اگر کوئی تمہاری طرح ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اور جو نہیں آئے گا ہم اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے۔ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ صرف اس لیے کہ بعد میں لوگ اس کو حجت نہ بنا لیتے۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ بغیر اس حجت کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی دلیل سامنے ہے کہ منافقوں کا آپ کو علم تھا، اللہ نے آپ کو نام بتا دیے تھے۔ آپ نے حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے نا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے بڑے بڑے منافقوں کے نام بتا دیے تھے اور وہ ناموں سے جانتے تھے۔ لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ جس کے جنازے میں حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے اس کے جنازے میں عمر بھی شریک نہیں ہوتے تھے کہ یہ منافق ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا مگر آپ نے لوگوں کو نام تک نہیں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بھی سزا نہیں دی، اس لیے کہ بعد میں لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے منافقت کو حجت نہ بنانا۔ ایمان لے آئے، اور دوسری بات ہے کیا پتا وہ منافق ہو ہی نہ، الزام لگانے والا منافق ہو۔ منافقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ پیمانے کے ساتھ ناپ لیں کہ یہ تھرمامیٹر سے جیسے بخار ناپ لیتے، یہ تو قلبی کیفیت ہے۔
اور بعض اوقات عارضی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کسی کے متعلق. دیکھیں نا ابو حذیفہ جو تھے عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے، تو بدر کے موقع پر عتبہ جو تھا وہ لیڈ کر رہا تھا لشکر کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے چچا عباس نظر آئے نا تو ان کو مارنا مت، ان کی رعایت کرنا، وہ مجبوراً آئے. تو وہ حذیفہ کا سگا باپ، سگا چچا، سگا بھائی، یہ لیڈرز تھے اور یہ سب سے پہلے مرے بھی جنگ میں. تو وہ بے اختیار کیا اٹھے کہ واہ، میں اپنے باپوں کو، چچاؤں کو تو ہم مارے، تو آپ کے چچا کو نہ مارے، میرے تو سامنے آئے، میں تو اسے تلوار ماروں گا کھینچ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہوا. آپ نے عمر سے کہا ابا حفص سنتے ہو یہ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حفصہ کی وجہ سے نا ان کا یہ لقب تھا، کنیت تھی یعنی کہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار انہیں ان کی کنیت سے بلایا. تو عمر نے کہا یہ منافق ہے، اب حکم دے تو میں سر کاٹ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اسے جانے دو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک جذباتی بات تھی، ٹھیک ہے. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے ہجرت بھی کی، انہوں نے ساری جنگوں میں شرکت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت بھی کی اس بات پر. اور بعد ازاں ساری عمر کہا کرتے تھے کہ اس غلطی کی ایک ہی یعنی ہو سکتی ہے ادائیگی، یا اس گناہ گار کی کفارہ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اور پھر آخر کار ایک محاذ میں شہید بھی ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ وہ صحیح العقیدہ مومن تھے. مگر آج یہ بیٹھ کر کہنا بڑا آسان ہے کہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا. اس وقت جب میدان جنگ کے بعد انہیں اپنا باپ لشکر کا لیڈر نظر آ رہا تھا اور سگا بھائی اور سگا چچا، تو دل پر کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اب دیکھیں وہ منافق بالکل بھی نہیں تھے، مگر یہ جملہ ایمان کے خلاف تھا، مگر وہ ایک فوری سپونٹینیس ریاکشن تھا جو ان سے ہو گیا. تو یہی بات ہے کہ بعض اوقات کوئی کیفیت وقتی بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب کریم نے یہ حکم دیا کہ جو اطاعت نہ کرے اسے چھوڑ دو. فرائض میں اطاعت نہیں کرے گا تو حکومت اس کو پابند کرے گی. وہ حکومت کا کام ہے، عام افراد کا نہیں ہے. اور اگر وہ جو سنتیں وغیرہ ہیں ان میں کرتا ہے کمی، تو اس میں صرف تبلیغ ہے، اس میں پھر سزا بھی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ فرائض ادا کرنے ضروری ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ صرف فرائض پر کی. اب اگر وہ سنتیں ادا نہیں کرتا تو اس کا سٹیٹس بہت کم رہے گا جنت میں، لیکن فرائض ادا کر لیے تو حکومت کی دست برد سے بھی محفوظ ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے شدت پسندانہ رویوں نے کیا کیا، اسلام کو بدنام کر دیا. تو یہاں یہ بھی پتا چلا کہ کسی کے ہاں میں ہاں ملانا اور بعد میں اس کے خلاف جا کر باتیں کرنا اصل میں منافقت کی ایک قسم ہے. اگر دین کے معاملے میں ہو تو صریح منافقت ہے، اگر دنیاوی معاملے میں ہو تب بھی ہے تو منافقت ہے. واللہ، اور اللہ یکتبو لکھ رہا ہے، ما جو یبیتونا، وہ رات میں مشورے کرتے ہیں. بیت کا مطلب ہی ہے رات کے وقت مشورے کرنا. یہ اس کے اندر ہی مطلب پایا جاتا ہے، رات کے وقت چوری چھپے مشورے کرنا، خفیہ میٹنگز کرنا. اور اللہ ان کے وہ سارے مشورے لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو بیٹھ کر کرتے ہیں، کہ راتوں کی تنہائیوں میں جو دوسروں سے چھپ کر کرتے ہیں نا، تو اللہ کے ہاں تو لکھے جا رہے ہیں. فرشتے تو نہیں سو جاتے، اور اللہ تو خود ان پر نگران ہے. فعارض، تو اب کیجئے کیا، اعراض برتی، جو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں، اعراض برتی، نظر انداز کر دیں انہیں توجہ مت دے. اور ایسے لوگوں کا جب احساس ہو جائے، ظاہر ہے کچھ عرصے میں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کے سامنے اہم باتیں ڈسکس مت کرے. فَعَارِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض برتیے. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. یعنی کام کرتے ہوئے کیا کرے، کام تو کرنا ہے اور یہ ان سب بھی ساتھ ہے، تو پھر کیا کرے، ان سے اعراض برتے. یعنی اپنے اہم کاموں کی مشاورت کو ان سے خالی رکھیں، پاک رکھیں، خاص راز کی باتیں ان سے چھپائیں، اور جب فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، تاکہ اللہ رب کریم کے فضل سے آپ کا کام جو ہے وہ پورا ہو. وَقَفَا، کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلاً، کارساز، اور اللہ آپ کی کارسازی کے لیے کافی ہے. توکل سے ہی ہے نا وکلا اور وکیل، یعنی آپ کی طرف سے آپ کے مفادات کی نگرانی کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. وکیل وہ ہوتا ہے جو مفادات کی نگرانی کرتا ہے،
اسی لیے جو مقدمہ لڑتا ہے اسے وکیل کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مفاد کے مطابق کیس کو ڈھالتا ہے نا. تو تمہارے مفادات کی نگرانی کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ اللہ کا ہمارا مفاد الگ الگ نہیں ہے نا. افلا کیا نہیں یتدبرون وہ غور و فکر کرتے القرآن قرآن میں. افلا یتدبرون القرآن کیا ہو گیا انہیں، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کون؟ جن کے دلوں میں ایمان نہیں اترتا، منافق. قرآن پر ایمان لانے کے بعد کیا قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اب دیکھیے منافقین کا گروہ ایمان تو لایا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر بھی ہوتا تھا، تو پھر دلوں پر ہدایت نہ آنے کا سبب کیا تھا؟ قرآن میں تدبر نہ کرنا. تو پھر آج جب ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت بھی حاصل نہیں ہے ہمیں، تو ایسی صورت میں ہم خالی رٹ رٹ کے قرآن پڑھ لیں گے تو کیا اصلاح ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ منافقت کا شکار ہیں کیونکہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے. تو پھر ہم قرآن میں تدبر کیے بغیر کس طرح سے جو ہے نا اصلاح کی طرف آ سکتے ہیں؟ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں. تو قرآن میں تدبر پھر کیا فائدہ دے گا؟ ایمان میں مضبوطی اور ثبات آئے گا. ایمان کی ثابت قدمی تدبر قرآن کے بغیر یا فہم قرآن کے بغیر نہیں آ سکتی. ولو اگر کانا ہوتا من عندی پاس غیر اللہ یا طرف سے، من عندی غیر اللہ غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا تو وہ موجود پاتے فیہ اس میں اختلافاً کثیراً بہت زیادہ اختلاف. اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت کچھ اختلافات موجود پاتے. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن پر شک کرتے ہیں اور اسے انسانی تخلیق سمجھتے ہیں تو قرآن میں غور کریں، دیکھیں اگر یہ انسان کی طرف سے ہوتا تو رائے میں اختلاف ہوتا. آپ دیکھیے جو علوم بھی انسانوں نے بنائے ہیں، آپ نے مختلف علوم پڑھے ہوں گے، آپ نے عمرانیات پڑھا ہوگا، سیاست، تو ایک ہی نظریہ ہے سیاست کا. آپ مختلف نظریات پڑھتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے نا فلاں کا نظریہ، فلاں کا نظریہ، فلاں کا نظریہ. اچھا سائنس کے مختلف چیزوں کے بارے میں نظریات مختلف ہیں، ہے نا. آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں چاند پر پہنچ چکے ہیں اور مریخ پر پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں، اور سائنسدانوں کا ایک بڑا گروہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی یہ چاند پر نہیں گیا، یہ تو زمین کا کشش ثقل کا حصار توڑ کر نکل ہی نہیں سکتے. آپ نیٹ پر جائیں، اتنی ڈیٹیل بحث، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں کہ شدت سے کہ نہیں یہ حکومتیں ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں، کوئی چاند چوند پر کوئی نہیں گیا، سب جھوٹ ہے. اللہ عالم، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں سائنٹسٹ نہیں. لیکن جتنی رائے آپ کو ملتی ہے اس بارے میں کہ چاند پر پہنچے ہیں، اتنی ہی شدید اور عالمانہ رائے اس بحث کے بارے میں ملتی ہے کہ چاند پر کوئی نہیں پہنچا. اچھا سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں زمین گول ہے، سائنٹسٹ ہی کیا ایک بڑا گروہ، اور ایک دو نہیں، بڑے شدید سیریس سائنٹسٹ، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، زمین گول نہیں ہے، زمین فلیٹ ہے. میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کہ میں سائنٹسٹ نہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں دیکھیں انسان کا علم ہے نا تو اختلاف رائے. فلسفی دیکھ لیں، ہر چیز کے بارے میں کتنے نظریات ہیں نا. یونانی فلسفر یہ کہتے ہیں، مصری فلسفر یہ کہتے ہیں، چینی فلسفر یہ کہتے ہیں، انگلش فلسفر یہ کہتے ہیں، امریکی فلسفر یہ کہتے ہیں، ہندی فلسفر یہ کہتے ہیں. اٹھائے جائیں اور فلسفی دیکھے جائیں. آپ ایک مرض میں 10 ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور سب نے جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی سے ہی پڑھا ہے اور سب کی رائے الگ ہوتی ہے، حالانکہ بیماری ایک ہی ہے. یہی فرق ہے، انسانوں کی رائے میں فرق آتا ہی ہے اپنے اپنے ذہن کے مطابق. آپ اس بات کو نوٹس فرمائیے کہ بچے سب مائیں پالتی ہیں نا، ہر کسی کی تربیت کا ڈھنگ الگ ہے اپنی فطرت کے مطابق. حتیٰ کہ ایک ماں کی 4 بیٹیاں ہوں اور بیاہی جائیں تو چاروں اپنے انداز میں بچوں کی تربیت کرتی ہے. چاروں کے بچوں کی تربیت یکساں نہیں ہو نہیں سکتی. ایک ہی ماں سے کھانا بنانا سیکھنے کے بعد چاروں بچوں کے ایک پکائی ہوئی ڈش، کوئی بھی ڈش ہو، کڑی لے لیں تو چاروں کی پکائی ہوئی کڑی کا ٹیسٹ الگ ہوگا، ہے نا. کیونکہ انسان اپنے ذہن کے مطابق اختلاف رائے کرتا ہی ہے، جدت ترازی کرتا ہی ہے. تو جتنے علوم ہیں آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس پڑھتے ہیں.
مکتب فکر پڑھتے ہیں نا، فلاں مکتب فکر یہ کہتا ہے، فلاں مکتب فکر یہ کہتا ہے. تو یہ قدرتی بات ہے. لہٰذا اگر ہماری فقہ میں بھی مکتب فکر ہے نا تو پریشانی کی بات نہیں ہے.